अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फ़ायज़ा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फ़ायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं वो एक पाकिस्तानी खातून सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन है और फिल्मसाज भी हैं और निजी टीवी चैनल पर अपना करंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम करती हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। मॉन्ट्रियल कनाडा की एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने सियासत और इंग्लिश में BA की डिग्री हासिल कर रखी है। इसके अलावा न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने फ़िल्म, TV एंड मीडिया स्टडीज़ में मास्टर्स कर रखा है और उनकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा हवाला ये है कि फेमस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आसमा जहांगीर साहिबा की साहबजादी हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुनीज़ा जहांगीर से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर दिस वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। यू वेलकम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो क्योंकि मुनीज़ा प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है थोड़ा सा हम आपके बचपन के हवाले से जानना चाहेंगे। आपका बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा, और आसमा जहांगीर साहिबा जैसी बहादुर नडर खातून की आप बेटी हैं, तो वो बाहर तो हमें लगता है बहुत स्ट्रिक्ट थी, बतौर वालदा वो कैसी थी? काफ़ी स्ट्रिक्ट थी और हमारा बचपन जो था वो काफ़ी जिसे कहते हैं कि उस वक्त तो आप उसे रिलेट करेंगी, फ़ोन्स वगैरह जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह थे वो इतने आम नहीं थे और सोशल मीडिया का तो नामो निशान नहीं था, तो बच्चे आपस में बहुत खेलते थे। इसी घर में मैं बड़ी हुई जिस घर में हूँ, ये मेरे दादा दादी का घर है। अच्छा। और मेरे माँ बाप ऐसे मिले कि वो पड़ोसी थे, तो मेरी नानी का घर दूसरी साइड पे था। तो बीच में हमने एक दरवाज़ा लगा दिया और कज़न्स जो थे हम पूरा दिन हम खेलते रहते थे। और मेरी वालदा की एक बात थी कि वो चूँकि मसरूफ़ भी होती थी तो उन्होंने मुझे बड़ा मसरूफ़ रखा, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने नहीं सीखी। सितार, तबला, पियानो, हॉर्स राइडिंग, सिंगिंग, कथक डांस, और वो मैं काफ़ी अरसे तक करती भी रही। तो उन्होंने जो है अपने बच्चों को जो है तवज्जो इस तरीके से दी कि हमें हर किस्म का हुनर सिखाया और फिर हमें जिस हुनर में हम दिलचस्पी लेते थे फिर वो चाहती थी कि उसके अंदर हम एक्सेल कर जाएं। तो उस तरीके से बस ये होता था कि ज़ाहिर है जलसे जुलूस जो है हमारी ज़िंदगी का एक मामूल था। और मुझे जब पहली दफ़ा PTI के मेरे दोस्तों ने कुछ टेयर गैस खाई तो उन्होंने कहा ये नाइट्रोजन गैस है, मैंने कहा नहीं नहीं ये टेयर गैस है। इसलिए क्योंकि टेयर गैस जब आप बचपन से खाते रहे हो ना तो वो आंखों में चुभती है और उसका क्या उसके साथ क्या क्या करना होता है बचपन से हमें पता था कि किस तरह टेयर गैस। बचपन से जाती थी साथ उनके? मतलब कि हम स्कूल में जब 1983 का जो वो फेमस प्रोटेस्ट हुआ जिसके अंदर प्रोटेस्ट था, ख़वातीन ने निकाला था जनरल ज़िया के डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़। अच्छा, और उसके अंदर उन्होंने डिक्टेटरशिप में उन्होंने ये कहा था कि जो औरत की गवाही होगी वो आधी होगी। तो 2 मर्द अगर हैं तो आगे 4 ख़वातीन। तो उसके ख़िलाफ़ जो है एक जुलूस निकला था और एक ब्लाइंड एक ख़ातून थी, उनका रेप हुआ था मगर उनको ज़िना के अंदर कोड़े लगने लगे थे। उन्होंने हुक्म दे दिया था जनरल ज़िया ने, तो उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जुलूस निकला और ये पहला जुलूस था जिसने ज़ियाउल हक़ का जो अगली चेहरा था, उसकी रजीम का जो अगली चेहरा था उसको बेपर्दा किया था। उस वक्त तमाम सियासी जमातें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो थी वो मुल्क से बाहर थीं, उनको जो था या कोई जेल में था या उसको जला वतन कर दिया गया था। तो इसीलिए ये पहला ऐसा जुलूस था ख़वातीन का। तो हम स्कूल जब जा रहे थे तो हम अपनी वालदा को छोड़ने गए तो तब उनको टीयर गैस का सामना करना पड़ा, लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा और ज़ाहिर है चूँकि रश हो गया था और पुलिस ने हर तरफ से घेर लिया था तो हम भी नहीं निकल सके, तो थोड़ी बहुत टीयर गैस हमने भी खाई। उसके बाद शी वेंट टू जेल, कोट लखपत जेल। बड़े तादाद में ख़वातीन को इम्प्रिजन कर दिया गया था और कोई 2 हफ़्ते तक, शायद 2 हफ़्ते से कुछ ज़्यादा ही, उनको जेल में रखा गया था। और उस वक्त हमें ये कहा गया था कि जी आपकी जो वालदा है और आपकी खाला उनका एग्ज़ाम्पल बनाया जाएगा और उनको जो है सबसे जो सख्त जेल है उस वक्त उधर भेजा जाएगा। तो मुझे अभी भी याद है कि बड़ी बड़ी गेट्स होते थे और हम जाते थे खाना देने अपनी वालदा को, मगर हमें कभी उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। तो फिर हम तब मिले। बहुत सख्ती थी जनरल ज़िया के वक्त में। फिर जब उनको रिहा किया गया तो वो घर वापस आई और उन्होंने हमें जेल की कहानियाँ ऐसे मज़े लेके सुनाई कि हम समझे कि अंदर इनको बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो बच्चों के दिल बहलाने के लिए। तो फिर मैंने अपनी वालदा को कहा कि जहाँ मज़े वाली जगह होती मुझे तो लेके जाती नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे जेल ज़रूर लेके जाना, मैंने जाना है। उन्होंने तो वो फिर ये हौसला भी आसमा साहिबा का हो सकता था कि अपने बच्चे को जेल की कहानियाँ भी इतने मज़े से सुनाए। अच्छा, क्योंकि आपकी वालदा जैसे सारी दुनिया जानती है माशाल्लाह
ایک فیمس قانون دان رہی, اور آپ نے مطلب یہ صحافت کی طرف کیسے آنا ہوا آپ کا؟ آپ نے نہیں سوچا کہ اگر اماں بلاگس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے تو میں بھی یہی کروں, یا انہوں نے آپ کو کبھی کچھ چاہا؟ کیونکہ آپ نے بتایا نا بچپن میں انہوں نے تقریباً سارے کام آپ لوگوں کو کرنے کی اجازت دی اور چاہا کہ آپ آگے سے آگے جائیں, تو ان کی کوئی خواہش تھی خاص کہ آپ میرے بچے یہ بنے؟ دیکھیے بالکل ان کا ایک مقصد تھا لاء کے اندر آنے کا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ وہ جو خواتین ہیں, بچے ہیں, اور جو انجسٹس ہے وہ انجسٹس نہیں دیکھ پاتی تھیں, ان کے لیے وہ کام کریں. اور جو لاء تھا وہ صرف ایک ذریعہ تھا, وہ کیسے مرضی بھی آپ کر لیتے. اب جیل کی میں آپ کو داستان سنا رہی ہوں, تو انہوں نے جب جیل گئیں تو ان کو پتہ چلا کہ یہ بہت ساری جو خواتین جیل کے اندر ہیں ان کے پاس غلط پرچے کٹے ہوئے ہیں, اور چونکہ وہ خواتین ہیں, لاچار ہیں, تو ان کو اپنی فیملی والے بیل کے پیسے بھی نہیں دیتے تھے. تو ادھر سے انہوں نے پھر ان کی پٹیشنز دائر کرنی شروع کی جیل کے اندر سے, اینڈ پھر انہوں نے ایک پورا پروگرام لانچ کیا کہ جو خواتین جیل میں ہیں ہمیں ایکسیس دو. اور وہ جو جیلر تھا اس کے ساتھ کی کہ دیکھو تم ہمیں ایکسیس دو, یہ تو بیچاری معصوم ہے. اور وہ روتا تھا, کہتا تھا واقعی میں یہ معصوم ہے, میں ان کی کہانی جانتا ہوں. تو انہوں نے پھر جیل کے اندر جنرل ضیاء الحق کے وقت کے اندر سے انہوں نے جیل کے اندر سے عورتوں کو نکالنا شروع کیا جو بے قصور تھیں. سو ان کا ایک, وہ کہتی تھیں مجھے کہیں بھی اپرچونٹی مل جائے نا, میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں. تو میں سمجھتی تھی کہ جب وکالت ہوا تو میں جب جاتی تھی ان کے ساتھ کورٹ روم, تو جس طرح ہماری پروفیشن کے اندر آپ بھی ہیں, میں بھی ہیں, خواتین ہیں, تھوڑا سا لبرل ایٹماسفیئر ہے, مجھے وہاں پہ دبا ایٹماسفیئر لگا وکیلوں کا. اچھا. ہاں, اور میں یہ سمجھتی تھی کہ بورنگ پروفیشن ہے. تو میرا داخلہ ہو گیا لاء کالج میں انگلینڈ, لنڈن میں ہو گیا میرا داخلہ. اینڈ میں جب وہاں پہ گئی تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں لاء نہیں کرنا چاہتی. اچھا, میں پڑھ لوں گی لاء, میں مائنر کر لوں گی لاء کے اندر, اچھا, مگر میں وکیل نہیں بنوں گی. ہاں, کریئر کو لے کے نہیں. ہاں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم پھر جو مرضی بنو. مگر میں سمجھتی ہوں کہ صحافت کے اندر بھی ایک تو ہم کرتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ جرنلزم, مگر جو اصل صحافت ہے جو ہم نے کی بھی کچھ عرصے, وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کی کہانی بتانا جو جن کی کہانی جو ہے جو بالکل لاچار لوگ ہیں, اور جو پاکستان کو اگر اکٹھے ان کو بنے تو پاکستان بنتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ وہ سٹوریز جو تھی نا, وہ مجھے جو ہم نے voicepk.net ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم شروع کیا ہے, اسی مقصد کے لیے کیا ہے کہ شیخ رشید نے کیا کہا اور رانا ثناءاللہ نے کہا یہ تو صحافت نہیں ہے. صحافت تو یہ ہے کہ جو گوادر میں بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا چاہتا ہے حکومت سے, جس کو آج آپ نے اریسٹ کر لیا ہے, وہ کہتا ہے مجھے صاف پانی تو دو, مجھے بجلی تو دو. اور اس کا جواب کیا ہوتا ہے, جس طرح ہدایت الرحمان کا میں ذکر کر رہی ہوں, جنہوں نے گوادر کے اندر ایک موومنٹ نکالی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں صاف پانی دو, ہمارے جو چھوٹے مچھیرے ہیں وہ مر رہے ہیں کیونکہ آپ بڑے ٹرالرز لاتے ہو چائنیز اور سندھ سے, اور وہ ہماری ساری مچھلی لے جاتے ہیں, تو ہمارے لوکلز کے پاس کچھ نہیں بچتا. تو انہوں نے 60 دن سے وہ وہاں پہ جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کو آج جو ہے حراست میں لیا گیا ہے. تو کہانی تو وہ ہے, لوگوں کی داستان پاکستان کی تو وہ ہے. ظاہر ہے اب جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے وہ ہم زیادہ دکھائیں گے, ہمارا فوکس تو ہمارا فوکس ادھر ہے. مگر جو لوگوں کے ساتھ گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, انٹیریئر سندھ میں ہو رہا ہے, اتنا کچھ ہو رہا ہے, بڑا کچھ ہو رہا ہے, وہ بھی تو دکھانا چاہیے نا, وہ بھی تو صحافت ہے. بالکل, وہ ہی اصل صحافت ہے اصل میں تو. اچھا, آپ کی والدہ کا شمار پاکستان کی انتہائی رسپیکٹیبل اعلیٰ خواتین میں کیا جاتا ہے. ان کی زندگی کے تجربات کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں تاکہ جو دیکھنے والی فیمیلز ہیں ان میں اویئرنیس بھی پیدا ہو, رہنمائی بھی ملے کہ آسمہ جاگیر صاحبہ نے خود کو کیسے بلڈ کیا, کتنے سیکریفائسز انہوں نے دیے کہ یہاں تک جو پہنچی ہیں, جو انہوں نے اپنا نام بنایا. آئی تھنک میری والدہ جو ہے, اور اب جب میں کل ہی میں عدالت گئی ہوئی تھی تو میں نے چونکہ سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جو لائرز کی تھی, تو سب مجھے رک کے کہہ رہے تھے کہ جو میڈم ہے پھر سے واپس آ گئی ہیں, اس طرح کر کے. تو ان کی ایک اسٹرگل اس طرح تھی کہ وہ ایک تو بڑی ہمبل تھیں, انہوں نے کبھی ان کے اندر کوئی وہ نہیں تھا, اور وہ کہتی تھی کہ میں چونٹی کی طرح ہوں, میں تھوڑا کام جمع کرتی رہتی ہوں. سو آئی تھنک دیٹ ان کی جو اسٹرگل تھی, ان کو اپنے باپ سے وراثت میں جو ایک پولیٹیکل تھنکنگ ہے وہ ان کو ملی, کیونکہ ان کے جو والد تھے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین تھے, اور جو عوامی لیگ ہے بنگلہ دیش کی, ان کے پاکستان چیپٹر کے سربراہ تھے. اچھا. تو ان کو جو, اور خاص طور پہ جب وہ جمہوریت کی بات کرتے تھے تو وہ ہمیشہ ایک ان کے بارے میں مذاق کیا جاتا تھا کہ وار جیلانی ان کو کہتے تھے, وار جیلانی
ایک ملک ایسا ہوگا جہاں پہ صرف ایک ہی بندہ اپوزیشن میں ہوگا اور وہ تم ہی ہوگے، چونکہ وہ ہمیشہ اپوزیشن میں رہے، جیتے جب الیکشن تو ہمیشہ اپوزیشن میں رہے. اور ان کو بھی بڑے سال جیل انہوں نے مختلف ڈکٹیٹرز، ایوب خان، یحییٰ خان، جس کی وجہ سے وہ آسمہ جیلانی مشہور کیس جو ہے میری والدہ کا آیا، تو وہ ہمیشہ سے جو تھے وہ جیلوں کے اندر رہے اور انہوں نے جمہوریت کی بات کی، تو وہ ان کو اپنی وراثت میں ملی. پھر میری والدہ جب وکیل بنی تو انہوں نے جو کیسز کرنے شروع کیے وہ عورتوں کے بارے میں کرنے شروع کیے اور بچوں کے بارے میں. جو ان کا سب سے پہلا بڑا کیس تھا وہ تھا بھٹا مزدوروں کے اوپر، اور کہ بھٹا مزدوروں کو کس طرح جو بھٹے مزدور کے مالکان ہیں وہ کیسے ان کو پابند سلاسل رکھتے ہیں، ان کو جکڑتے ہیں زنجیروں کے اندر، رات کو سلاتے تھے ایسے ان کو، اور کچھ پیسے نہیں دیتے تھے، بس کھانا پینا دے دیتے تھے. تو ادھر سے انہوں نے اپنی لاء پریکٹس جو ہے وہ شروع کی. تو آئی ریممبر، بلکہ ہم جاتے تھے بھٹوں پہ تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے میری والدہ کو دینے، ظاہر ہے، تو وہ مفتی کیسز، زیادہ تر امی کیسز مفتی کرتی تھیں. تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے اس وقت زمانے میں وہ پیسوں کے ہار ہوتے تھے 5 روپے والے. اچھا. تو وہ چونکہ نہیں، امی ان سے لیتی نہیں تھی نا، فیس نہیں لیتی تھیں، تو وہ اس صورت میں میری والدہ کو وہ ہار بنا دیتے. تو جب وہ گھر آتی تھی تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے. اس وقت بچوں ظاہر ہے ایک ہار مل گیا، وہ بھی پیسوں کا، تو ہم پھر وہ پیسے جو ہیں وہ اکٹھے کرتے رہتے تھے اس ہار میں سے اماں کے. تو ان کی سٹرگل اس طرح تھی کہ میری والدہ کی جوتی ہمیشہ گندی ہوتی تھی مٹی کے اندر، بیکاز وہ روز جن علاقوں میں جاتی تھیں وہاں پہ سب سے غریب طبقہ رہتا تھا، چاہے وہ غریب عورت ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے جو کلائنٹس آتے تھے وہ اتنے غریب تھے کئی کہ وہ اپنے جو جانور ہے وہ ساتھ لے کے آتے تھے، چونکہ وہی ان کا ایک ذریعہ معاش تھا. ان کا اثاثہ ہی وہی ہوتا تھا، جانور تو چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے. تو ہم جب ان کے آفس جاتے تھے ہمیں بڑا مزہ آتا تھا، ایک مرغی بھی تھی، ایک بکری بھی تھی، کلائنٹس بھی تھے. تو بچوں کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، مگر ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے امپورٹنٹ کیسز کر رہی تھیں. اور انہوں نے ان خواتین کو بھی جیلوں سے نکالا جن کے خاندان والے تھے وہ بھول چکے تھے کہ وہ جیلوں کے اندر ہیں، اور ان کو واپس خط بھی نہیں لکھتے تھے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بھائی نے قتل کر دیا تو جو بیوہ بہن ہے اس پہ ڈال دیا اور جیل میں اس کو کر دیا. اور ایسے کیسز ہوئے، سپریم کورٹ تک گئے، اور ان خواتین کو انہوں نے جیلوں کے اندر سے نکالا. پھر جو ان کا کیس ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ایک عورت کو یہ حق ہونا چاہیے 18 سال کی عمر کے بعد کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کر لے. مگر اس وقت جو جج صاحب تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گی، انہوں نے کہا وی ول ناٹ الاؤ ہسبینڈ شاپنگ فار ویمن. اچھا. ہاں. تو انہوں نے جو لاء تھا وہ جو دلچسپ بات تھی ان کی لاء کی کہ وہ کریٹیو بھی تھیں. آئی یوزڈ ٹو نیور تھنک کہ لاء کے ساتھ کریٹیو ہو سکتے، مگر وہ تھی، وہ زندہ مثال تھی. ہاں. انہوں نے کہا کہ جو شادی ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی، اٹس آلسو اے فائنینشیل کانٹریکٹ. تو فائنینشیل کانٹریکٹ تو تبھی ہو سکتا ہے جب آپ 18 سال کی عمر میں ہو جائیں، اور وہ آپ جب 18 سال کی عمر کے ہو جائیں اور آپ کو اپنی سوجھ بوجھ ہو تو پھر آپ کو کسی کی اجازت یا باپ یا بھائی کی اجازت نہیں چاہیے. تو وہ آرگیومنٹ تھی اینڈ شی ون دیٹ کیس. سو دیٹ بیکیم اے لینڈ مارک کیس. اور اس کے بعد پورا قانون تبدیل ہو گیا، اور پھر عورت کو پہلی دفعہ اجازت ملی کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ ہی شادی کر سکتی ہے، اس کو کسی اور کی مرضی کی ضرورت نہیں چاہیے جب وہ 18 سال کی. یہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے. سو شی ہیڈ لینڈ مارک ججمنٹ ایون ان دا درشد مسیح کیس، جہاں پہ ایک بانڈڈ لیبرر تھا، وہی بھٹا مزدور، وہ اپیئر نہیں ہو سکتا تھا عدالت کے سامنے، کیونکہ اس کو تو آلموسٹ اس کا جو مالک تھا اس کو جکڑ کے رکھتا تھا. تو پہلی دفعہ یہ ججمنٹ پاس ہوئی کہ اگر ایک وکیل آ جائے اور پریزنٹ ہو جو ہے اپنے کلائنٹ کے لیے، اور اب وہ نہ آ سکے تو پھر وکیل جو ہے وہ ایز اے ٹیلی گرام اگر کلائنٹ اس کو دے دے تو وہ پھر ریپرزینٹ کر سکتا ہے اپنے کلائنٹ کو. اس طرح پھر جو وہ بانڈڈ لیبررز کا کیس تھا بھٹا مزدوروں کا، وہ پھر وہ یہ جیت گئی. سو اس طرح ان کا اسٹرگل شروع ہوئی. مگر جلوس جو ہوتا تھا نا، کم از کم میرا خیال ہے 2 ہفتے میں 1 دفعہ تو امی جلوس نکالتی تھیں. اور آپ لوگ اس میں شرکت کرتے تھے؟ ہم کئی دفعہ کرتے تھے، کئی دفعہ نہیں کرتے تھے. مگر یہ کہہ دوں کہ زندگی بہت رنگین تھی اور بہت سارے لوگ تھے ہماری زندگی کے اندر ماشاءاللہ. تو اور ہمیں ہمیشہ ہم نے تقریریں سنی، حبیب جالب صاحب کو دیکھا، ہم نے جتنے بھی اس ملک خطے سے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، چاہے ہندوستان کے بھی ہوں، بنگلہ دیش کے بھی ہوں،
ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا, جلوسوں میں ان کا تھا, اور مجھے بچپن سے یہ سوجھ بوجھ, سیاسی سوجھ بوجھ جو ہے بہت اسٹرانگ وہ ہو گئی ان کے ذریعے. ان کے ساتھ رہ رہے کہ ظاہر سی ماں کے ساتھ تو بچہ رہتا ہے نا پھر. بالکل. منیزہ, یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے. ویورز, منیزہ جہانگیر صاحبہ سے ہم ان کے بچپن کی اور ان کی والدہ کی جو اسٹرگل تھی اور سکسیس ہے اس کو ڈسکس کریں, مگر یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ ود فائزہ بخاری. ہمارے آج کی مہمان ہیں منیزہ جہانگیر. اچھا, کیونکہ جیسا کہ آپ کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے اتنا بڑا نام بنایا, اتنا کام کیا ماشاءاللہ, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب خواتین پروفیشنل لائف میں آتی ہیں تو ان کی جو فیملی لائف ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو کیا آپ کی والدہ کے ساتھ بھی, آسما صاحبہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوئی, یا انہوں نے بیلنس کیا اور وہ یوں ہی آگے بڑھتی رہی؟ پتہ نہیں جی, ان دا سینس کہ دیکھیے مجھے بہت دفعہ یہ سوال کیا جاتا ہے, ایک طرح سے خواتین سے ایک روایتی سوال ہوتا ہے یہی, مگر اگر میری ماں گھر پہ بیٹھی ہوتی تو توبہ توبہ, پتہ نہیں کیا میری زندگی ہوتی. مجھے اتنی پوری زندگی, فل زندگی ملی جہاں پہ میں نے پوری دنیا کو جان لیا. تو اگر وہ کام ہی نہ کرتی اور یہ دنیا کے مختلف کھڑکیاں نہ میرے لیے کھلتی تو مجھے نہیں پتا کہ شاید میری وہ گرومنگ نہ ہو سکتی. میں یہ سمجھتی ہوں. اور آئی تھنک کہ میری والدہ ایک چیز پہ بڑی کانشینشیس تھی, انہوں نے پرائرٹائز کیا ہوا تھا. اب فار ایگزامپل ہوم ورک جو ہے وہ کراتی تھیں, ہوم ورک کریں, حالانکہ وہ خود اتنی بزی ہوتی تھیں. نہیں, ہوم ورک تو وہ کراتی تھیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو بڑا شوق تھا, جب ہم ذرا بڑے ہو گئے, جب میں واپس آتی تھی تو ہم رات تک کوئی 2 بجے تک ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, اور دنیا جہان کی ہم باتیں کرتے تھے. میری جو دوستیں تھیں نا, ان کے ساتھ امی کو پتا تھا کہ ان کے مسائل کیا ہیں, اور ہمارا گھر جو تھا وہ اڈا ہوتا تھا. ساری میری دوستیں ادھر ہی آتی تھیں. تو جب ان کو مسائل بھی پیش ہوتے تھے اپنی بڑی ہو کے اپنی زندگیوں میں, اپنی میرجز کے اندر, تو وہ کوئی مشورہ کرنا, کوئی ایڈوائس امی کے پاس آتی تھی. شی ہیڈ اے لاٹ آف ٹائم ایکچولی. سوتی کم تھی, دیٹ واز ون تھنگ, سوتی بہت کم تھی. سارا کا سارا ٹائم خدمت خلق میں ہی صرف ہوتا تھا ان کا. اچھا, ان کے کردار کی بڑی بات تھی کہ وہ, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود کو ڈھال بنا لیتی تھی, کوئی بھی کام ہو, کوئی مقدمہ ہو. بار کی سیاست میں بھی انہوں نے بڑا نام کمایا ماشاءاللہ. یہ سب کیسے ہوا؟ بار کی سیاست میں ایکچولی ان کو خود نہیں آنا چاہتی تھیں. اچھا جی, خود نہیں آنا چاہتی تھیں. بار کے جتنے بھی وکیل تھے وہ اکٹھے ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ حامد خان صاحب کا, چونکہ حامد خان اسٹیبلشمنٹ کے وکیل سمجھے جاتے ہیں, تو ان کا ایک ہولڈ ہے حامد خان صاحب کا. اچھا, تو یہ ہولڈ ٹوٹنا چاہیے, اور بی ایک ہی بندہ ہے جو توڑ سکتا ہے, وہ آپ ہیں. تو میری والدہ کہتی تھی کہ اب میں ہیومن رائٹس کمیشن بھی چلا رہی ہوں, میں اپنی وکالت بھی کر رہی ہوں. ساؤتھ ایشینز فار ہیومن رائٹس کی بھی وہ فاؤنڈر تھیں, جس کے اندر آئی کے گجرال صاحب جو سابق وزیر اعظم انڈیا کے تھے وہ بھی تھے, پھر رادھیکا کمار سوامی تھیں, پھر بنگلہ دیش کے بھی کمال حسین تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں میں نہیں کر سکتی, مگر پھر انہوں نے رات کو بیٹھ کے ہمارے ساتھ مشورہ کیا, اینڈ آئی واز دا اونلی ون ان دا فیملی, اینڈ آئی سیڈ یو شوڈ ڈو اٹ, you should go for it. اچھا, because I said کہ it's about time کہ جو وکیلوں کی سیاست ہے, میں نے کہا یہ مین اسٹریم ہے, یہ مین اسٹریم ہے, آپ کو مین اسٹریم میں ضرور آنا چاہیے, کیونکہ آپ کی جو آواز ہے نا وہ اب مین اسٹریم میں چاہیے لوگوں کو. مشورہ تھا آپ کا. ہاں, تو یہ بڑا مشکل الیکشن تھا, چونکہ سارا میڈیا ایک طرف تھا. ہاں, اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہول تھا, اور اس وقت ایک جو میڈیا آج کل بڑا ہوا ہوا ہے, میں نام ہی لے دیتی ہوں میڈیا, بڑے میڈیا ہاؤس کا, انہوں نے کوئی 4 سٹوریز جو تھیں وہ ان کے خلاف شائع کی, انگریزی میں الگ, اردو میں الگ. اچھا, اور یہاں تک اتنا گندا پروپیگنڈا کیا ان کے خلاف. مگر میری والدہ نے کہا یہ الیکشن اگر میں نے جیتنا ہے تو مجھے ہر اس شخص کے گھر جانا ہوگا جو ووٹ ڈال رہا ہے. بالکل. تو انہوں نے میری والد کی گاڑی پکڑی, انہوں نے کہا پیٹرول میں تمہیں دیتا ہوں, یہ میری کنٹریبیوشن ہے. صحیح. اور وہ گئیں اور کہتی ہیں کہ میں ایک آدمی کے گھر گئی, اس نے مجھے کوئی 5 گھنٹے آلموسٹ بٹھایا اور کہا کہ تم چلی جاؤ, پھر خوب ڈانٹا ڈپٹا. ان دی اینڈ ان کا اب ووٹ میں نے اسی کو دینا ہے, اور ان دی اینڈ اس نے سب سے زیادہ جو ہے ووٹ, اور بھی ووٹ لے کے آیا میری والدہ کے لیے, مگر اٹ واز اے ویری کلوز الیکشن. تو ایز آئی سیڈ شی واز ویری ہمبل. تو میں نے کہا امی جیت جائیں گے تو کیا, کہتی بٹ بیٹا ہار گئے تو پھر کیا. تو میں نے کہا چلے پھر اب ہار جائیں گے تو ہم تقریر لکھتے ہیں اکٹھے مل کے. پھر ہم نے وہ تقریر لکھی کہ ہارنے کی تقریر کیا ہوگی. جیتنے کی نہیں لکھی تھی,
जीत गए تو ڈھولک کی آواز ہوگی اور کیا ہوگا. تو جب جیتے تو ہماری بڑی خوشیاں, چھوٹی خوشیاں تھیں ہماری, مگر ہماری خوشیاں تھیں. ماشاء اللہ, زبردست. اچھا, عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہو تو باقی دوسروں کی جو پرسنالٹی ہے وہ انڈر شیڈو آ جاتی ہے. تو آپ نے انڈر شیڈو رہ کے سیکھا, کام کیا, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ان سے بہت کچھ گین کیا اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی اپنا ایک بڑا نام بنایا؟ نہیں, دیکھیے ان کا جو نام تھا نا, میں آئی ایم ناٹ سینگ اٹ بیکاز شی از مائی مدر, بیکاز آئی ہیو سین ہر اسٹرگل. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر سال نہیں آتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے دس, نہیں آتے. اور میرا خیال ہے ان کے اندر ایک سمپتھی تھی بہت زیادہ لوگوں کے لیے, بہت زیادہ. وہ نہیں دیکھ سکتی تھیں کسی کو بھی, دکھ نہیں دیکھ سکتی تھیں کسی کا, اور وہ کچھ نہ کچھ کر جاتی تھیں. مگر اٹ واز ناٹ جسٹ دیٹ. اس طرح کی بہت خاتون تھیں. وہ شی یوز ٹو تھنک ود ہر مائنڈ اینڈ شی یوز ٹو سے ایکٹیویزم صرف دل سے نہیں آتا, دماغ سے بھی آتا ہے. وہ اسٹریٹجائز بڑا کرتی تھی. شی واز اے ویری گڈ اسٹریٹجسٹ. یہ اینڈ شی واز اے ریئل, مطلب ریئل پولیٹیشین. ان کی اسٹریٹجی بڑی ٹھیک ہوتی تھی اور پرنسپل نہیں چھوڑتی تھی. پالیٹکس میں آنے کا انہوں نے کبھی سوچا تھا؟ بڑی دفعہ ان کو آفر ہوا, ایک دفعہ وزیر اعظم کا بھی ہوا, گورنر کا بھی ہوا. کہتی تھی بیٹا جس طرف یہ ملک جا رہا ہے وہ میرے جیسے بندے نو کہاں کرن گے. مجھے کہتی تھی کہ کہاں ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ, وہ کہتی تھی کہ مجھے اپنی بات کرنے کا جو حق ہے نا, وہ میں اس پہ نہیں کمپرومائز کر سکتی. تو پالیٹکس میں آ کے میرے پھر ہاتھ بن جاتے. جج شپ کی بھی ہوئی آفر. اچھا, مطلب وین شی واز ان ہر 40s بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی. ان کو وہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی. وہ کہتی تھی میری زبان پھر بند ہو جائے گی. تو ان کو اپنی جو فریڈم تھی نا, اپنی آزادی, وہ بہت, اور میرا خیال ہے ناؤ وین آئی لک بیک تو وہ صحیح فیصلہ تھا. اس وقت شاید ہمیں لگا ہو کہ مشکل فیصلہ تھا. اور میں آپ کو بتاؤں, دنیا ایک طرف ہو جائے نا اور وہ ایک طرف تھیں کہ یہ میرا پرنسپل ہے, اور اف شی واز شیور کہ یہ ان کا پرنسپل ہے, آپ کچھ بھی کر لو, جیل میں ڈال دو, دھمکیاں دے دو, موت کی دھمکیاں دے دو, شی ول اسٹینڈ آن اٹ. اچھا, یہ بات سبھی جانتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ ایک بہت ہی بہادر, نڈر, دلیر خاتون تھیں. اور ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کے ان کا ایک کلیئر اسٹینس رہا ہمیشہ. آپ ایک تو یہ بتائیں کہ اس کی کیا وجہ تھی, اور دوسرا انہوں نے اس طرح سے یہ بھی ثابت بھی کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ مردانہ وار, تو مردانہ وار نہیں, یہ کام زنانہ وار بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی ثابت کیا. زنانہ وار ہی تھا نا. اب دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ زنانہ وار تھا. تو جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی شی واز دا اونلی مین ان پاکستان, مجھے اچھا نہیں لگتا, کیونکہ ایکچولی میں نے یہاں پہ بڑی اسٹرانگ خواتین دیکھی ہیں پاکستان کے اندر, ہر فیلڈ کے اندر. تو اینڈ شی یوز ٹو سے دس ٹو می کہ یہ پاکستان کا بیسٹ کیپٹ سیکرٹ ہے کہ یہاں کی جو عورتیں وہ ہیرے کی طرح ہیں. مجھے کہتی تھیں, اور کہتی تھی کہ یہاں پہ جو ہیومن مٹیریل ہے نا لوگوں کا, بیکاز شی یو این اسپیشل ریپٹور بھی رہیں, 3 دفعہ ان کو یو این اسپیشل ریپٹور بنایا گیا. تو کانگو بھی گئیں, افغانستان بھی گئیں, سیول بھی گئیں, میکسیکو بھی گئیں. سو شی went to a lot of countries and she used to always say this to me کہ یہاں کے جو لوگ ہیں نا ان کا متبادل کوئی نہیں ہے. یہ اگر ملک چل رہا ہے تو ان کی وجہ سے چل رہا ہے. سو آئی تھنک کہ ان کو ایک بڑی عزت تھی یہاں کے لوگوں کے لیے, ایک امید تھی, اور وہ یہاں کے لوگ تھے, خاص طور پہ یہاں کی خواتین. تو جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا سوال تھا, وہ یہ سمجھتی تھیں کہ پاکستان کے اندر یقینی جمہوریت ہونی چاہیے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست کے اندر مداخلت کرے گی تو پھر اس ملک کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہوگا, جو آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں. تو اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور کوئی رول ہونا ہی نہیں چاہیے سوائے اس کے جو وہ اپنا اوتھ لے کے آتے ہیں. اس دوران ان کی بڑی لڑائیاں ہوئی, مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل مشرف کا تو سب کو پتہ ہے ہاؤ مچ ہی ہیٹڈ ہر, اور انہوں نے کس قسم کے گندے گھنونے جو ہیں وتیرے جو ہیں کیے. چلو اریسٹ تو بہت ڈکٹیٹرز نے کیا تھا, مگر انہوں نے بہت جسے کہتے ہیں بلو دا بیلٹ اور ذاتی اٹیکس ان کے اوپر, فزیکل اٹیکس کروائے. مگر جب جنرل مشرف کے اوپر مصیبت کا وقت آیا تو ان کا فون آیا تھا میری والدہ کو. اچھا. اور اس وقت میں لڑ پڑی تھی اپنے, میں نے کہا یہ تو امپاسبل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اب جنرل مشرف کی بھی بات سنیں. کہتے ہیں ہاں مگر آج تو وہ کہتی بیٹے یہ پاکستان میں جب کوئی بندہ میرے پاس آ جائے نا تو سمجھ لو اس کو تنکے کا سہارا چاہیے. تو اس کی بات تو سنو. میں لوں, وہ چاہتے تھے کہ کیس لے لیں امی ان کا, تو امی نے کہا ٹھیک ہے میں کیس تو ظاہر ہے اس کا نہیں لوں گی, مگر میں اس کی بات تو سنوں وہ کہہ کیا رہا ہے.
कहना क्या? So she never turned away anybody who came to her. वाह, ये बड़ी बात है, वरना तो कोई भूले ना कि मेरे साथ क्या कुछ किया था, हाँ, वरना उनको भी नहीं भूलना चाहिए था, जैसे आपने मतलब ऑपोजिशन की उस वक्त। हाँ। नहीं, आप इनकी बात भी नहीं मैं तो सुनेंगे। मैं शॉक में चली गई कि यू विल टॉक टू जनरल मुशर्रफ, आप उससे बात भी करेंगी? कहती खैर तो जाओ, मुझे सुनने तो दो अगला बंदा क्या रहा है। बड़ी खातून। तो आई थिंक आई लर्नड अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम हर इन द सेंस दैट शी वाज वेरी कूल हेडेड। वो पॉलिटिक्स जो कहती थी, शी वाज वेरी कूल हेडेड। और उनको जो एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती थी, वो कहती थी हमेशा अगले की मजबूरी समझा करो, हर बंदे की मजबूरी होती। हम लोग तो फौरन गुस्से में आ जाते हैं, यार नहीं उसने हमारे साथ किया था, हमने भी करना है। अब चौधरी शुजात साहब से उनकी बड़ी दोस्ती थी, और जब चौधरी शुजात साहब, आई रिमेंबर जब अम्मी रेस्ट हुई थी यहाँ पे, वो इन्होंने पता नहीं क्या हुआ था कि अम्मी को अरेस्ट कर लिया था, बार बार तो अरेस्ट करते थे। हाँ, इतनी दफ़ा तो चौधरी शुजात जब वज़ीर आज़म बने तो पहली दफ़ा जब वो लाहौर आए तो पहले घर में आए, वो इस घर के अंदर आए मेरी वालदा को मिलने। वाह। तो वो कहती थी देखें लोगों की अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं, आई कांट एक्सपेक्ट पीपल टू टेक अ स्टैंड फ्रॉम मी, उनकी अपनी भी मजबूरी है। अच्छा मुनीज़ा साहिबा, ये भी हमने सुना कि जब उनको दिल का दौरा पड़ा उनकी डेथ से पहले, वो आखिरी जो बात उनकी फ़ोन कॉल थी, वो जो इस वक्त के वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो उनसे कर रही थी। हाँ बिल्कुल। आज़म नज़ीर तारड़ साहब तो उन्होंने बाकायदा तौर पे PMLN बाद में ज्वाइन किया, पहले मेरी वालदा के साथ जी। तो इनका एक होता था, ट्रॉयका होता था, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब जो साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और आबिद साकी साहब जो साबिक वाइस चेयर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। तो ये इनका ग्रुप होता था, और ये हर सुबह संडे को हलवा पूड़ी होती थी नाश्ता, और वकील आए होते थे। तो मुझे पता चल जाता था जी वकीलों की सियासत जो है वो इस वक्त रूज पे है कि हलवा पूड़ी जो है वो चल रही है और वकील अपने सियासत कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इस लॉन के अंदर जहाँ बाहर हम हैं तो तकरीबन एवरी सेकंड सैटरडे लंच होता था। उनको दावतों का बड़ा शौक था। अच्छा। बहुत ज़्यादा शौक था। इतनी बिजी लाइफ में से भी ये सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेती थी। हाँ, दावत का बहुत शौक था क्योंकि भाई मेरे घर में लोग आते रहें, मेरे खिला पिला के खुश। हाँ, मेरे घर का जो दरवाज़ा है वो खुला रहे। माशाल्लाह। व्यूअर्स, मुनीज़ा साहिबा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायज़ा। हमारी आज की मेहमान है मुनीज़ा जहांगीर साहिबा, और उनसे हम उनकी वालदा पे भी बात कर रहे हैं। और अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और ये बताएं, ये जो असम्बलीज़ के अलग अलग सूबों के इलेक्शंस हो रहे हैं इस तरह से, आप समझती हैं कि इसके सियासी जो पार्टियाँ हैं उन पर भी असरात मुरतब होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर असम्बली का जो इलेक्शन हो रहा है, अब देखिए, अब लेट्स सी कि बाकी दो सूबे क्या कहते हैं, क्योंकि वो कह सकते हैं कि जी आप हमें तो फोर्स नहीं कर सकते जनरल इलेक्शंस में जाने के लिए। सही। वो कहेंगे हम तो अपनी मुद्दत पूरी करें ना। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होगा। दूसरा ये होगा कि जब आप पंजाब का इलेक्शन कर रहे होंगे तो चीफ सेक्रेटरी जो होगा वो वफाक का होगा, तो चीफ सेक्रेटरी के नीचे आप इलेक्शंस कर रहे होंगे, वफाक जो है इस पोजीशन में होगी। दूसरा ये है कि अगर आप पंजाब जीत जाते हैं तो फिर आपका जो सबसे बड़ा सूबा है, एवरीथिंग इज़ पंजाब, तो फिर आप बाद में करा लें बेशक इलेक्शंस, तो जाहिर है वो उसका असर जो वोटर जा रहा है वोट देने, उसको पहले से पता है कि जी PTI जीत चुकी है सबसे बड़े सूबे में, तो उसका एक प्रेशर तो बनता है कि जी हम फिर वफाक में भी हम इन्हीं को वोट दें। अच्छा, जो PDM की सियासत है उसको कैसे देखती हैं आप? समझती हैं कि वो लोग सही ट्रैक पे हैं, वो लोग सही कर रहे हैं या नहीं? नहीं, मैं नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि सियासतदान जो हैं वो अब गेट नंबर 4 को ज़्यादा देख रहे हैं और वो अब आवाम को कम देख रहे हैं। और अगर वो ऐसा करेंगे, जिस तरह की मेरी वालदा कहती थी, गुत उनके हाथों में देंगे तो वो जब उनका दिल चाहेगा वो खींचेंगे, और वो उसके लिए तैयार हैं। मगर अगर वो अवाम की सियासत करना चाहते हैं तो फिर उनको गेट नंबर 4 छोड़ना पड़ेगा। इसलिए चूँकि मैं अब समझती हूँ कि जो अवाम का इंटरेस्ट है वो गेट नंबर 4 के इंटरेस्ट से अब नहीं मिलता, क्योंकि या आप एक गरीब मुल्क एक बहुत ही महंगी आर्मी पाल सकता है, या गरीब मुल्क जो है वो अब अपना पेट पाल सकता है। अब ये दो चीज़ें जो हैं ये इकट्ठी नहीं चल सकती। जनरल इलेक्शंस आप देख रही हैं करीब करीब या नहीं? अब तो कुछ नहीं कह सकते।
اس لیے چونکہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم جنرل الیکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اب تو اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ نون لیگ کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا؟ بالکل میں سمجھتی ہوں نون لیگ کو سب سے زیادہ نقصان ضرور اٹھانا پڑے گا، اس لیے چونکہ جو مہنگائی کا ایک ہار تھا وہ انہوں نے اپنے گلے لے لیا، اور جو بیانیہ تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ عمران خان کو دے دیا. تو 1.5 سال رہ گیا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہی کیوں. اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کو اپنی ٹرم پوری کرنے دیتے جیسے کیسے بھی وہ کر رہا تھا. اور ایک جو سیاسی ہوتا ہے لیڈر، اس کو ایونچولی سیاست ہی جو ہے وہ لپیٹ میں لیتی ہے یا اس کو اور ابھارتی ہے. تو دے شوڈ ہیو ویٹڈ کہ اس کو اپنی ٹرم پوری کرنے دیں. بالکل جو ہونا چاہیے تھا. اچھا منیز، آپ کو ماشاء اللہ سے اتنا ٹائم ہو گیا میڈیا میں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی پاکستان کا بڑا نام نہیں بچا جس کو آپ نے انٹرویو نہیں کیا ہوگا، چاہے وہ سیاستدان ہو، صحافی ہوں. آپ کو سب سے زیادہ متاثر کس نے کیا؟ میرا خیال ہے بے نظیر بھٹو نے، اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اب ہم سیاستدانوں سے سخت سوال کرتے ہیں نا، یا آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، تو وہ ایک تو کلوز ہو جاتے ہیں، اگلے بار آپ کو پھر کتراتے ہیں انٹرویو دینے سے، اور پھر کہتے بھی ہیں کہ جی آپ نے یہ سخت سوال کر لیا. آئی ریممبر جب میں بے نظیر کا انٹرویو کرنے گئی، آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، تو میں نے کوئی 2 ہفتے ریسرچ کی تھی، اور میں نے اپنی طرف سے بڑا ٹف انٹرویو بنایا تھا. اچھا. تو اس نے ان دی اینڈ مجھے کہا تھینک یو فار گیونگ می اے فیئر انٹرویو. وہ ایک بڑا پن تھا ایک، اور وہ ایکسپیکٹ کرتی تھیں کہ جی یہ صحافی ہیں، یہ سخت سوال کریں گے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی کریں گے، ہمارے ڈیلز کے بارے میں بھی کریں گے. مگر آج کا جو سیاستدان ہے اس میں وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ وہ سخت سوال سنے اور پھر وہ لوگوں کو ایکسپلین کر سکے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اب آپ کسی بھی سیاستدان کو دیکھ لیں، وہ اپنی مرضی کے وہاں پہ صحافی بٹھاتے ہیں، اپنی مرضی کے سوالات کرواتے ہیں، اور جو ایک پریس کانفرنس کی طرح وہ جو ہے جواب دیتے ہیں. اس کا مزہ نہیں آتا. سیاستدان میں تو اس سیاستدان میں دم ہوتا ہے جس میں یہ کانفیڈنس ہو کہ یہ سخت سوال سن لیں گے اور پھر اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کریں گے. اس میں یہ تھا. She had it. And I think the other person I was very touched by, very much so, was Sanam Bhutto. انہوں نے مجھے ایک بہت اچھا انٹرویو دیا تھا، اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں چونکہ انہوں نے اپنا گارڈ نیچے کر لیا تھا. اور جب کوئی انسان یہ کرتا ہے نا، اپنا گارڈ نیچے کر لے اور برملا ہو کے اب جو ہے بالکل کھل کے انٹرویو دے، اس انٹرویو کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب میڈیا میں آئیں تو خواتین کو لے کے، ان کے رائٹس کو لے کے، فیمیل جرنلسٹ کو لے کے بہت زیادہ ووکل رہی، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد جو خواتین ہیں ان کو میڈیا میں اسپیشلی ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا ابھی بھی؟ نہیں، بالکل ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جاتا. ہماری جو پے اسٹرکچر ہے کیا وہ مردوں جیسا ہی ہے؟ بالکل نہیں. میں سمجھتی ہوں مردوں کو زیادہ تنخواہیں دی جاتی ہیں، خواتین کو کم تنخواہیں دی جاتی ہیں. اور دوسرا یہ، مجھے کئی رپورٹرز آ کے، خاتون رپورٹرز کہتی ہیں جی ہمیں پالیٹکس کی بیٹ نہیں دیتے، ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ فلاور شو دکھا دیں، آپ یہ دکھا دیں، آپ وہ دکھا دیں، پالیٹکس کی بیٹ نہیں ان کو دیتے. تو ہارڈ بیٹس دینا، ٹیررزم، پالیٹکس، یہ 2 پاکستان کے سب سے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں یہی ہیں ایشوز. بالکل، پالیٹکس اینڈ ٹیررزم. اب اس کے اندر اگر آپ نہیں اپنا مارک بنائیں گی یا اس کے اندر آپ رپورٹنگ نہیں کریں گی تو پھر آپ کو پاکستان کے بارے میں نہیں پتہ چل سکتا. ہماری فیمیل جو اینکر پرسنز ہیں وہ بھی بہت چیدہ ہی ہے، جو میرا خیال ہے وہ کوئی گئی ہوں گی اس طرح کی جگہوں پہ اور انہوں نے شوز کیے ہوں گے، ورنہ اس طرح کی ساری اپرچونیٹیز ہمیشہ میل اینکرز کو ہی ہم دیکھتے ہیں. مگر ہمیں خود بھی لینی پڑیں گی. یہ اس کے لیے لڑ جھگڑ کے خود بھی لینا پڑتا ہے، خود بھی ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. اور یہ جو ایک ٹیبو بنا ہوا ہے کہ خواتین نہیں جاتی ان علاقوں میں، اب ہم سارے گئے ہیں، جو ہماری جنریشن ہے ہم سب گئے، تو جانا چاہیے. آئی ووڈ انکریج فیمیل جرنلسٹ کہ آپ ضرور جائیں. اور میں جو ہمارے ادارے ہیں ان کو میں کہوں گی کہ ان کے لیے جو سیفٹی ہے وہ آپ بندوبست اس کا کریں، چاہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا ہمت کرنی پڑے. مگر جو خاتون صحافی ہوتی ہے ایک تو وہ کرپٹ کم ہوتی ہے، یہ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جلدی یوں پیسوں کے پیچھے اپنا وہ نہیں چینج کرتی رہتی چینل. سو اسی لیے وہ آپ کے ساتھ جو ہے لائلٹی زیادہ دے رہے ہیں، وہ اگر آپ ان کے ساتھ صحیح چلیں گے تو وہ آپ کے ساتھ بھی صحیح اچھا بہتر چلیں گی. واہ، میں کہتی ہوں کہ بس وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات. اچھا منیز، آخر میں میرا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے 4 نام لوں گی، آپ نے ان 4 ناموں کی ایک ایک خوبی اور ایک ایک خامی بتانی ہے. اچھا، ہاں. پہلا نام ہے جی عمران خان صاحب.
ان کے پاس ایک انکریڈیبل قسم کا صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب خامی خوبی خامی دونوں؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ سیاست دان کم ہیں، ایڈمنسٹریٹر زیادہ ہیں، اور ان کو سیاست کرنی نہیں آتی. میں سیاست کو لوگ یہاں پہ نیگیٹو سمجھتے ہیں، مگر سیاست کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مسائل کا حل ڈھونڈیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے ہی آتی ہے اور لوگوں کو ساتھ لے کے آتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو صلاحیت ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس زیادہ ہے. ٹھیک. اور جو خامی ہے میں سمجھتی ہوں وہ بھی کوئی خاص ڈیموکریٹ نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹر ہیں، اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور سیاست دان کم ہے. آصف علی زرداری صاحب؟ آصف علی زرداری صاحب خامی. اب تو آپ میرا خیال ہے کبھی بھی انٹرویو نہیں دیں گے اس کے بعد. کسی میں بھی بے نظیر کا جگرا نہیں ہے. خامی اور خوبی دونوں. آئی تھنک آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ہی ہیز بین ان مینی ویز ملائنڈ مور دین ہی ڈیزروز. جو سب سے بڑی ان کی خوبی ہے میں کہوں گی 18ویں ترمیم. وی او اٹ ٹو ہم کہ 18ویں ترمیم انہوں نے کروائی، اور اس نے پاکستان کی میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک سمت تھی وہی بدل دی. چودھری پرویز الہی صاحب؟ چودھری پرویز الہی صاحب کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان ہونی کو ہونی کر دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے حال ہی میں کر کے دکھایا. اور ان کو پنجاب کی سیاست کا بہت پتہ ہے. ایک چیز میں ان کی اچھی کہوں گی کہ یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے ان کے بارے میں، مگر انہوں نے جو ویمن سیل تھا وائلنس اگینسٹ ویمن کا جو انہوں نے بنایا تھا، خاص ایک پروجیکٹ بنایا تھا جب وہ اس بار چیف منسٹر نہیں، پچھلی دفعہ جب چیف منسٹر تھے مشرف کے وقت میں، وہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے چلایا تھا. انہوں نے ریسکیو بھی کیا، انہوں نے بہت اچھے کام. ہاں مگر 1122 تو سب کو پتہ ہے نا، مگر یہ لوگوں کو کم پتہ ہے کہ ہی ڈیڈ اے ویری گڈ جاب آن اٹ. جو ان کی خامی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ گل اتھے ہی مک گئی. اب تو میں ان کے الفاظ استعمال کر رہی ہوں کہ گل اتھے ہی جا کے مک جاندی ہے. تو ان کو کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ گل جتھے شروع ہوندی اتھے بھی کبھی ویکھ لیا کرو. صحیح. آخر میں آپ کا اپنا نام ہے، آپ نے اپنی ایک خوبی بتانی اور ایک خامی بتانی ہے. اچھا، خامیاں بھی تو بہت ساری ہیں، کہاں سے شروع کروں؟ آئی ڈونٹ نو. نہیں ایک خوبی اور ایک خامی. آئی تھنک آئی ایم ڈس آرگنائزڈ. مجھے تھوڑا سا اور آرگنائز ہونا چاہیے. اور میں آئی ڈونٹ ورک اسمارٹ. آئی ورک ویری ہارڈ بٹ آئی ڈونٹ ورک اسمارٹ. آئی تھنک. اچھا. اور جو خامیاں بہت ساری ہیں. خوبی میں سمجھتی ہوں میں نہ ڈروں، مجھے ڈر نہیں لگتا. اپنی اماں کی طرح؟ وہ تو بہت ہی نہ ڈر تھی، مگر مجھے واقعی میں ایکچولی نہیں لگتا ڈر. اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی نہ ڈر رہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویورز آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.